आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों बशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, चिलकशी की इस सिलसिले में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आप लोगों की फ़ोन कॉल सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। क्या अमलियात के ज़रिए कामयाबी हासिल कर सकते हैं, जैसा कि पैसा, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले नंबर पर अगर तो आप दौलत, शोहरत, इज़्ज़त को अपनी कामयाबी समझते हैं तो मेरे ख्याल में आप दुनिया के सबसे बेवकूफ़ इंसान हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फैसले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भरम रख देता है तो इंसान को इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है। हमारे दादाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अमलियात एक ऐसा शोबा है, अगर आप इसको सही नीयत से करते हैं तो आप फरिश्तों के सफ में खड़े हो जाते हैं, आप फरिश्ते नुमा इंसान बन जाते हैं। अगर आप इसके अंदर बेगैरती करते हैं, इसको सही तरह इस्तेमाल नहीं करते, नाजायज़ इससे फ़ायदा उठाते हैं, तो फिर दुनिया का सबसे गलीज़ तरीन इंसान, आमिल, मुआलिज और इस तरह के मामलात उसके साथ चलते हैं, वो इस फील्ड में चला जाता है। अगर तो आपकी नीयत ये है कि मैं अमलियात सीखूंगा, अमलियात के बाद पैसा कमाऊंगा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त कमाऊंगा, तो फिर आप इस फील्ड में ना आए तो बेहतर है। जब आपके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक मखलूक का जज्बा होगा खिदमत करने का, यकीन मानेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना कुछ आपको अता करेंगे, आपके पास संभालने की गुंजाइश नहीं होगी, आप संभाल नहीं पाएंगे। ये मेरे साथ खुद प्रैक्टिकल है। अब मैं जब बैठ के सोचता हूँ ना कि मेरी जो शुरू की शुरुआत थी, वो मेरी मेहनत तो थी, सीधी बात है, लेकिन उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम कैसा था। अगर मैंने उस वक्त मुश्किलात उठाई हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत कुछ मुझे अता कर रहे हैं। बल्कि मुझे ये भी पता है कि एक दफ़ा जब सबसे पहले केपीके सवात के अंदर मुझे किसी ने बुलाया था, तो जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा तो उन्होंने मेरे फ़ोन आगे से अपने बंद कर दिए। तो मुझे बहुत सारी तकलीफ भी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वापस मैं आ गया था। लेकिन उसके बदले में कुछ ही महीनों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी खानदान के अंदर जो मुझे इज़्ज़त दी, जितना रिज़्क अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वहां से दिया शायद वो मैं बता नहीं सकता, और बहुत कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे वहां से अता किया। तो दूसरे नंबर पर जब आप सीट पर बैठते हैं ना, आपकी हया होती है आंखों में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दौलत, पैसा, शोहरत, ये सारी चीजें आपको अता कर देते हैं। बस इसमें यह है कि आप अपने काम के साथ मुखलिस हो जाए, तवज्जो दें, आपके पास जो भी मरीज है उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल करें। और नंबर 2 पर यह नहीं कि आप उनकी हाजिरी करें, उनकी वीडियो अपलोड करते रहें, तो ये इज्जत नफ्स नहीं है। उनका ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, जो आपसे हो सके उनका इकराम करें, चाहे पानी उनको पिलाएं, हो सकता है तो आप उनको खाना भी खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला ये वक्त ऐसा आएगा, यूं भी आप इसको समझ सकते हैं, जितना आप इस फील्ड में शुरू में लगाते हैं ना, मतलब अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं, उनका इकराम करते हैं और उनसे पैसों की डिमांड नहीं करते, फिर एक वक्त वो भी अल्लाह आपको देता है कि लोग फ़ोन पर बात करने के लिए भी आपको पे करते हैं। हम तो फ़ोन पे बात करने के पे नहीं लेते, लेकिन लोग, अल्लाह आपको दिलवाता है, वो एक बहाने बना देता है, ठीक है। तो बस अपने काम के साथ मुखलिस हो जाए, इंशाअल्लाह अल्लाह बहुत कुछ आपको अता करेगा। सर, जादूगर बार बार जादू करते हैं, क्या हम क्या करें? 1 साल में ठीक रहता हूं, अब दोबारा से खराब हो गए। इसमें 2 ऑप्शन है बच्चे। पहली बात तो ये है कि आपका माइंडली तौर पर उन्होंने कंट्रोल हासिल किया हो, जिसकी वजह से आपको खौफ है कि मिसाल के तौर पर आपको कांटा भी लगता है तो आप समझते हैं शायद जादू गरों की वजह से है। मैं इसमें हैरान होता हूँ, बहुत सारे आलिम दीन, बहुत सारे पढ़े लिखे हुए लोगों का भी यही सिस्टम अक्सर हो चुका है कि उनको जब कांटा भी लगता है तो वो कहते हैं कि जादूगर इतने वेले नहीं होते। अगर उन्होंने एक दफा जादू आपके ऊपर कर दिया है तो वो बस छोड़ देते हैं, बाजू का 2-3-4 मरतबा, क्योंकि इतना वो भी नहीं है, इतने जिन्नात भी वेले नहीं है। और दूसरे नंबर पर यह भी होता है कि आपका इलाज अच्छे तरीके से नहीं होगा, तो तब दूसरे नंबर पर यह भी होता है कि जब हमारा इलाज चल रहा होता है ना, आजकल सिस्टम ऐसा है कि जो बीमारी लग जाती है ना, उसको कुछ ना कुछ लेके चलना पड़ता है। जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनकी टैबलेट खाने पड़ती है, ठीक है। फिर जाके कुछ वक्त के बाद हम क्या करते हैं, 8-10-20 दिन का एक इलाज कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीना, उसके बाद परहेज भी हम खत्म कर देते हैं। ये परहेज करने पड़ते हैं, जैसे पूरी जिंदगी है ना, इसी तरह पूरी जिंदगी जादू भी होता रहता है। तो उसका एहतियात यही है कि सुबह शाम के अज़कार है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम, 3-3 मरतबा सुबह शाम में पढ़ें।
اور اس کے ساتھ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارا جو حصار والا عمل ہے 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی، یہ پڑھ کے اپنے اوپر اپنے بچوں پر دم کر لیا کریں تو انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے. السلام علیکم استاد جی، اگر مرشد وظیفہ نہ دے رہا ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہو سکتا ہے کیا وہ مجھ سے ناراض ہو یا شاگرد قابل نہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا شاگرد کو اس کے اندر کیڑا ہے یا پھر مرشد کو کیڑا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بار بار اپنے مرشد وظیفہ مانگ رہے ہیں، وہ نہیں دے رہا، تو یقیناً وہ کچھ سمجھتا ہوگا آپ کے بارے میں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ اس قابل نہیں ہو سکتا ہے آپ کے اندر جذباتی پن زیادہ ہو، آپ نقصان زیادہ کرنا چاہتے ہو، تو مرشد آپ کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے آپ کو دینا نہ چاہ رہا ہو. حالانکہ وظیفہ پڑھنے میں تو ثواب ملتا ہے، دنیا آخرت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کی اس کے ساتھ الجھ جاتی ہیں. اللہ کی پاک کلام کے ساتھ جس چیزیں الجھ جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی کیفیت، آپ کے معاملات الگ ہوتے ہیں بچے. اور دوسرے نمبر پر قابل نہیں ہے، ناراض نہیں ہوتا مرشد. ہاں، جو مرشد ناراض ہوتا ہے اور آپ کو اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کر رہا تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ مرشد ڈائریکٹ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ بچے آپ کے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ وہ، اور جس نے سوال کیا ہے مجھے پتہ ہے، اور بچے میں آپ کو اس وجہ سے نہیں کرا رہا. آج سے 3-4 دن پہلے شاید میں نے ایک وائس بھی بھیجا ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نے مجھے سوال کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کیڑا ہے. شاہ جی، آپ حصار کا عمل کرواتے ہیں، اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے جنات کی، اور کیا جنات ڈراتے ہیں؟ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جنات کی جب ایکٹیویٹی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے لیے پھولوں کے گلدستے اور ملتانی سون حلوہ اور اس کے ساتھ ملتانی آم اور اس کے ساتھ ڈیرس مل خان کا حلوہ، تو اس طرح کی چیزیں آپ کو پیش. اور اللہ کے بندے سمجھ جایا کرو یار، کون سی دنیا میں رہتے ہو. جب جنات آتے ہیں تو انہوں نے ڈرانا ہی ہوتا ہے، ان کا کام یہی ہے کہ انسانوں کو تنگ کرنا، ٹھیک ہے. تو آپ پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. بالکل جب وہ آپ کے سامنے گزرتے ہیں نا، سچی بات بتاؤں، طوطے اڑ جاتے ہیں. اگر وہ آپ کو نہ بھی ڈرائے نا، ویسے گزر جائے نا، جب آدمی چیلا کشی کے اندر بیٹھا ہے نا، تھوڑی سی مکھی کی آواز بھی آ جائے نا، چڑیا کی آواز بھی آئے، کہاں پہ ٹانگ جاتے ہیں، پروگرام بڑھ جاتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ استاد کا کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کو صحیح لائن پہ لے کے جاتا ہے اور سمجھاتا ہے اور آپ کو کنٹرول کرتا ہے رب العزت کے بعد. استاد جی، بغیر موکل والے چلا کشی میں بندہ اچھا معالج بن سکتا ہے اور اپنے جادو کرانے والے حاسدین کو سبق سکھا سکتا ہے. آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ چلا کشی کرنا کیوں چاہتے ہیں. ہاں بالکل، اتنا قابل ہو جاتا ہے اور اچھا معالج اور اچھا انسان بھی بن جاتا ہے بغیر موکل والے چلا کشی میں، ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ موکل دونوں عمل میں ہی ہوتے ہیں، چاہے ہمارا فقیری والا ہے یا دوسرا ہے با موکل ہے یا بے موکل ہے. موکل دونوں کے اندر ہوتے ہیں، اس میں فرق یہ ہوتا ہے با موکل میں بالکل سامنے اس کی ایگریمنٹ، اس کا یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. جو بے موکل ہوتا ہے یا بغیر موکل جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر وہ روحانی طور پر آپ کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، تو اس میں بالکل یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. اور میرے شاگرد اتنا قابل ہو جاتے ہیں 7 دن اور 41 دن کی پڑھائی کرنے کے بعد کہ وہ دنیا میں کسی کو بھی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، خاص طور پر جادوگروں کو. استاد جی، آپ تفصیل سے بتائیں کہ با موکل والے عاملین کیا کر سکتے ہیں، یعنی اپنا علاج، جیسے کہ کسی کے مریض پر دیو کی حاضری ہوتی ہے، بغیر موکل والے عامل دیو قابو کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر بھی بغیر موکل والے بھی دیو قابو کر سکتے ہیں اور موکل والے بھی کر سکتے ہیں. بات ساری اخلاص کی ہے، یقین کی. اگر آپ کے پاس یقین ہے نا، ایک چھوٹی سی آیت کے ٹکڑے کی بھی اگر آپ عامل نہیں ہیں، ویسے بھی پڑھ کے دم کریں گے تو وہ جن یا دیو جو بھی ہے نا، آپ کے قدموں میں بیٹھا ہوگا. اگر آپ کے پاس اخلاص نہیں ہے تو بھائی پورا قرآن بھی آپ پڑھ دیں گے، جتنے مرضی با موکل والے چلا کشی ہوں، تو اس کے اندر آپ کے طوطے اڑ جاتے ہیں. اور جو با موکل والے چلا کشی کرتے ہیں، خاص طور پر عملیات کی روح سے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جب وہ خطرناک مریض دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اس دریا کے اس طرف ہمارا علم نہیں چلتا، اس علاقے سے اس طرف نہیں چلتا، یہ ڈرامے بازی کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں. اور جو صحیح انسان کا پتر ہے نا، وہ بغیر موکل والا بھی جب ڈٹ جاتا ہے نا بھائی، تو پھر رگڑا نکال کے رکھتا ہے. میرا جو خلیفہ میرے ساتھ چلتا ہے نور سوابی میں، وہ سیدھا سا انسان ہے. تو مجھے اکثر کہتا ہے استاد جی میں نے آپ کے بڑے کرنٹ دیکھے. کہتا ہے میں ابھی بھی سوچتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے. مطلب آج سے 5-6 سال پہلے کی باتیں جب وہ کہتا ہے میں یاد کرتا ہوں تو کہتا ہے میں ڈر جاتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اور یقین مانیے گا، اللہ رب العزت نے بہت برہم رکھا ہے اس عاجز کا. میں نے جب سوچا نا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور خاص طور پر جس گھر کے اندر میں داخل ہو گیا ہوں نا، تو پھر میں نے اپنا مرنا جینا کوئی نہیں دیکھا. اور میرا آج تک یہ ریکارڈ ہے کہ جس گھر میں جاتا ہوں پھر بھائی یا وہ نہیں یا پھر ہم نہیں، ختم. یہ نہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا بزنس ہے، ہمارا گھر ہے، یہ وہ نہیں سوچتے اس کو. پھر ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہماری 4 شادیاں بھی مکمل نہیں ہوئی.
ہم کہتے ہیں بس کام کام کام، جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا بس کام کام کام، لیکن وہ بتا کے جاتے ہیں نا کام کیا کرنا ہے، تو وہ اور اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیر عامل حضرات، مریض کی فوٹو پر کیسے چیک اپ کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ کویشچن میں آپ کو نہیں بتا سکتا یہاں پر، یا تو میں پرسنل بتاتا ہوں یا پھر جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں مجھ سے سیکھتے ہیں، یہ سوال ان کا ہے. معذرت کے ساتھ مجھے بتائیں کہ آپ کی فیس کتنی ہے. بھائی میں نہیں بتاتا میری فیس کتنی ہے، سوشل میڈیا پر معاملات ہوتے ہیں. آپ پرسنل میں یہ ہے کہ میرے جو عمل ہیں وہ ایک مزدور انسان بھی کر سکتا ہے. دوسرے نمبر پر میں کہتا ہوں کہ شاید پاکستان میں یا پوری دنیا میں ایک ایسا معالج ہوں جو انسٹالمنٹ پر بھی عملیات سکھاتا ہوں، مطلب قسطوں پر بھی عملیات سکھاتا ہوں. تھوڑے تھوڑے پیسے آپ جمع کرتے رہتے ہیں یا میرے اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہتے ہیں، اس میں اسکرین شاٹ آپ سینڈ کرتے ہیں مجھے اینڈ پر، تو میں آپ کو شروع کرا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے مطلب جو میری فیس ہے، آدھی فیس جب میرے پاس آ جاتی ہے تو میں 7 دن کا عمل کرا دیتا ہوں. جب دوسری فیس آدھی میرے پاس پہنچتی ہے تو میں دوسرا 41 دن کا عمل کرا دیتا ہوں. تو قسطوں پر عملیات سکھانے والا یہ واحد معالج ہے. ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے مجھے پتہ ہے کچھ لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے، پیسے اکٹھے نہیں دے سکتے. اور مزے کی بات یہ بتاؤں آپ کو، میرے ایسے اسٹوڈنٹ بھی میرے ریکارڈ میں ہیں جو 500 روپے بھی مجھے اکاؤنٹ میں سینڈ کرتے ہیں. جب وہ فیس برابر ہو جاتی ہے تو میں ان کو بٹھا دیتا ہوں. ایسے لوگ بھی ہیں، تو وہ کر بھی رہے ہیں، اور اگر کوئی اور بھی آئے گا تو انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گا، کیونکہ علم ہے اس کے اندر کبھی بھی آپ کو نخرے نہیں کرنے چاہیے. ہاں جو میری وقت کی فیس ہے وہ میں لیتا ہوں، تھوڑا سا لیٹ ہو جائے اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. وہ جیسے اپنے جمع کرتے رہتے ہیں تو ادھر سے میں ان کو سکھا دیتا ہوں. بھائی عملیات کا پورا کورس کتنے سال کا ہوتا ہے اور اس کو کمزور دل والے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. پورا کورس تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ علم کوئی بھی ہوتا ہے نا، چاہے وہ کوئی فن ہو، کوئی ہنر ہو، کوئی کاریگری ہو، تو اس کے اندر پوری زندگی گزر جائے تو تب بھی اس کی گہرائی تک نہیں پہنچتا. ہاں یہ ہے کہ 7 دن اور 41 دن والا جو میرا شاگرد عمل کر لیتا ہے، وہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کا علاج بھی کر سکتا ہے، اپنا آستانہ چلا سکتا ہے، اپنا اس کا سیٹ پر بیٹھ کر لوگوں کو بہت اچھی طرح شریعت کے مطابق ان کو گائیڈ کر سکتا ہے، ان کا علاج کر سکتا ہے بغیر کسی شرک وغیرہ کے. السلام علیکم سائیں بابا، کیسے ہو آپ؟ ماشاءاللہ میں آپ کی ہر ویڈیو دیکھتا ہوں، میرے علم میں اضافہ ہوتا ہے. میرا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کافی سال ہو گئے ہیں کہ مجھے خوف آتا ہے خواب میں، اور میں ڈر جاتا ہوں. خواب میں مجھے سانپ کبھی ڈراتے ہیں اور کبھی مجھ سے دوست بن جاتے ہیں، آپ رہنمائی فرما دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کی محبت کا شکر ہے. یقین مانے گا کہ آپ میری ہر ویڈیو غور سے دیکھتے ہیں. جس گھر میں ہم رہتے ہیں ہمیں آئی ڈی کارڈ کے بغیر ٹکر نہیں ملتا بچے. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے گھر والے تو کہتے ہیں کہ آپ کی آواز اچھی نہیں لگتی. صحیح ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اچھا دوسرے نمبر پر جو آپ نے بتایا کہ سانپ نظر آتے ہیں، کبھی سانپ سے دوستی ہو جاتی ہے، کبھی ان سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ارد گرد جو آپ کے دشمن ہیں نا، وہ بہت پاورفل بھی ہیں اور آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اپنی دعاؤں کا اہتمام کیا کریں اور اپنے دوستوں کے اندر نظر رکھا کریں کہ کس طرف آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ سیٹ ہو جائیں گے. اور رات کو سوتے وقت کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی، 3 مرتبہ سورۃ فلق، 3 مرتبہ سورۃ ناس، اور پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں پر، بچوں کے اماں پر دم کر کے اپنے بستر پر پھونک مار کے سو جائیں. اور اگر آپ کے بچوں کی اماں نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ آپ کو آپ کے بچوں کی اماں دے اور اللہ ہمارے 4 شادیاں بھی مکمل فرمائے. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا. کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں. زبان پر خاص دعا کا اللہ پامان. السلام علیکم.